बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस इस्तिक़बालिया तकरीब के सदर मोहतरम पापे भाई होटल वाले, साथ ही साथ इस तकरीब के रूरे रवां कन्वेनर और शिमाली मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हमारे नौजवान लीडर फैजान भाई चमड़े वाले, स्टेज पर तशरीफ फरमा मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान युवा नेता उमेर भाई, समीर सर और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सरपरस्त जो मौका पर मौका हमारी रहनुमाई फरमाते रहे हैं, अली जनाब सोराब सेठ साहब, साथ ही साथ इस इलाके के मजलिस के देरीना साथी खालिद भाई रिक्शा वाले, हामिद सचिन साहब और अकरम सिद्दीकी साहब, सामने बैठे हुए तमाम ही रमजानपुरा दयाना शिवार के मजलिस के चाहने वाले नौजवान बुजुर्ग, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माए बहनें, सबसे पहले तो मैं इस इलाके के उन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे नॉर्थ महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा सदर मुंतखब होने पर या नामजद होने पर अपने इलाके में बुलाकर मेरा इस्तकबाल किया, मुझे इज्जत बख्शी, मुझे तौकीर बख्शा, तो उन तमाम नौजवानों का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अभी हमारे सरपरस्त साथी अली जनाब सोराब सेठ बता रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक सियासी जमात है और ये एक सियासी मकसद के साथ आप लोगों के बीच में आई है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, बिलाशुबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है। इसका मकसद सियासी अपने एजेंडे को, अपने सियासी मंशूर को आप लोगों तक पहुंचाना। आज क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान को, क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान को ये बात महसूस हुई कि उन्हें अपने इलाकों से निकलकर, अपने हल्का असेंबली में बोलो, हल्के पार्लियामेंट से बोलो, निकलकर मुल्क के मुसलमानों तक पहुंचना, क्यों इस मुल्क के कोने कोने के मुसलमानों तक पहुंचकर उन्हें अपनी सियासी हैसियत याद दिलाना। आज क्या जरूरत पड़ गई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, जो यूपीए में कांग्रेस की हुकूमत में शामिल थे, मनमोहन सिंह की हुकूमत में शामिल थे, उस मोर्चे को छोड़कर, उस सत्ताधारी मोर्चे को जो बरसरे इक़्तिदार मोर्चा था, उस मोर्चे को छोड़कर निकलकर मुल्क के उन दबे कुचले मुसलमानों के बीच पहुंचकर उन्हें सियासी तौर से बेदार करना आखिर क्या मकसद है? क्यों इतनी बड़े सतह पर, क्यों इतनी अमूमी सतह पर आज मजलिस के कौमी जिम्मेदारान को निकलना पड़ा? दोस्तों, आज आप तमाम लोगों को, जो यहां पर नौजवान बैठे, जो बुजुर्ग हजरात बैठे, जो घरों में मेरी मां बहनें बैठी हुई, उन तमाम लोगों को मुल्क के सियासी हालात से अच्छी तरीके से वाकिफियत है। वो मुल्क के हालात को जानते हैं कि मुल्क के सियासी हालात किस तरीके के। आज हर रोज, हर दफा, हर दिन ये डर, ये खदशा लगा रहता है कि आज हुकूमत की जानिब से कौन सा ऐसा फैसला हो जाए, कौन से ऐसे कानून का ऐलान हो जाए, कौन सी ऐसी बात हुकूमत की तरफ से आ जाए कि मुसलमानों का वजूद इस मुल्क में खतरे में पड़ जाए, मुसलमानों की शरीयत इस मुल्क में खतरे में पड़ जाए, मुसलमानों की पहचान इस मुल्क में खतरे में पड़ जाए। रोज रोज जो है एक खदशा, डर लगा रहता है। कभी इस मुल्क में एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को
کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. تو کبھی شریعت میں مداخلت کر کے ٹرپل طلاق کے نام پر مسلمانوں کی شرعی حیثیت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری تعمیر اور ترقی تو دور، ہماری کامیابی تو دور، ہمیں اس زمانے کے ساتھ، اس زمانے کی رفتار کے ساتھ چلانا تو دور، ہمیں اس ملک میں بنیادی سہولتیں ملنا تو دور، لیکن جو ہمارے حقوق تھے، جو اس ملک کے سنویدھان کے مطابق، اس ملک کے دستور کے مطابق ہمیں جو اس ملک کے جو ہے شہری ہونے کے ناطے جو حقوق ملنے والے تھے، وہ تمام حقوق آج چھیننے کی موجودہ حکومت کی کوشش لگی ہوئی. آج حالات بہت ناسازگار ہے. آج مسلمانوں کے خلاف عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج کیوں یہ حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ کیوں آج اس ملک میں ہم روز بروز پچھڑتے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں؟ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے جو سیاسی فیصلے کیے، ہم نے جن سیاسی جماعتوں کو، جن پولیٹیکل پارٹیز کو، جن جو راجکیہ پکش ہے ان کو ہمارا نجات دہندہ سمجھا، ہم نے یہ جن کو مانا کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہے، ہمارا بہتر سوچنے والے ہیں، ہمارا مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس ملک میں ہمیں جمہوری حقوق دینے والے ہیں. ہم نے آنکھ بند کر کے جن لوگوں پر یقین کیا، جن لوگوں پر اعتماد کیا اور جن کو ہماری ووٹوں سے چن کر ہم نے انہیں پارلیمنٹ میں بھیجا، اسمبلی میں بھیجا، یقین مانو ایسی ہی سیاسی جماعتوں نے، ایسی ہی سیاسی پارٹیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، دغا کیا. آج ہم ہمارے ان سیاسی فیصلوں کی بنیاد پہ سیاسی طور سے بالکل پچھڑے ہوئے ہیں. آج ہمارا کوئی اس ملک میں پرسان حال نہیں ہے. آج ہم ترقی کی بات کرنا چھوڑ چکے ہیں، آج ہم بنیادی سہولتوں کی بات کرنا چھوڑ چکے ہیں. آج ہمیں ہمارے بچوں کے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے، آج ہمیں روزی روزگار کی پرواہ نہیں ہے. آج ہمیں صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ اس ملک میں ہماری جانیں کیسی محفوظ رہے گی، اس ملک میں ہمارے حقوق کیسے محفوظ رہیں گے، اس ملک میں ہمارا وجود کیسا محفوظ رہے گا. آج ہمیں بنیادی طور سے ان باتوں کی فکر نہ ہو. آج ہم نے کانگریس پارٹی پر بھروسہ کیا، آج ہم نے راشٹروادی پارٹی پر بھروسہ کیا، آج ہم نے سماجوادی پارٹی پر بھروسہ کیا، ہم نے تمام اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی جماعتوں پر بھروسہ کیا. لیکن جہاں ہمارے حقوق کی بات آتی تھی، جہاں ہمارے دفاع کی بات آتی تھی، جہاں ہمارے تحفظ کی بات آتی تھی، ان سیاسی جماعتوں کے نمائندے جو ہماری راتوں سے چن کر گئے، جنہیں ہم نے سیکولر ہونے کے ناطے ووٹ دیا، جنہیں ہم نے ان کا نجات دہندہ سمجھ کر ہم نے ووٹ دیا، جب ہمارے حقوق کی بات آئی، جب ہمارے جانوں کی تحفظ کی بات آئی، جب ایوانوں میں ہمارے جانوں کے تحفظ کے قوانین بنانے کی بات آئی، تو انہوں نے یا تو ایوانوں سے واک آؤٹ کر دیا یا اپنے آپ کو ایسے قوانین بنانے سے دور رکھ. آج یہ حالات ہو گئے. ہماری نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں ایسے بھیڑیوں کے پیچھے جو آگے چل کر ہمیں لوٹ لینے والے ہیں. جو راستہ ہے ہم انہیں رحمت اندر رحمت سمجھ کر ان کی تکلیف کر رہے ہیں. آج یہ ہماری قوم کا المیہ ہے. ہم غیروں پر بھروسہ کر رہے ہیں، ہم دوسروں پر بھروسہ کر رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے، جن کا منشور ہماری تباہی ہے، جن کا مقصد ہماری تباہی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عالمی سطح پر، ملکی سطح پر نصف نابود ہو جائے، ہماری پہچان مل جائے، اور آج ہم ان لوگوں کو رہبر مان کر چل رہے ہیں، وہ ہمیں خوف دکھا رہے ہیں. دوستو یہاں پر نوجوانوں کا بہت بڑا مجمع ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، نوجوان کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں. نوجوان ہی قوم کو بناتے ہیں اور نوجوانوں کے ذریعے ہی قوم پستی میں جاتی ہے. ہم اس شہر کے نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں جو عہدہ ملے اس عہدے سے ایماندارانہ کوشش، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نارتھ مہاراشٹر کے گاؤں چھپے میں جائے، وہاں کے جو مسلم نوجوان ہیں جو دبے کچھ
آج بہت سے ہمارے پاس جو ہے دقیانوسی سیاسی چہرے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو مختلف سیاسی جماعتوں میں رہنے کے بعد اپنے سیاسی مفاد کے واسطے، کارپوریٹر بننے کے واسطے، ممبر بننے کے واسطے دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین سے جڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کو مسترد کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کو واپس بیٹھاتے ہوئے اس علاقے کے جو نوجوان ہیں، فیضان چھپنے والے کو اس علاقے کی صدارت دیے تاکہ وہ نوجوان ہونے کی حیثیت سے مجلس کے نظریات کو اس علاقے میں لے کر چل سکے اور اس علاقے کے نوجوانوں کو اپنی سیاسی حیثیت بتا سکے۔ ہم عمر احمد کا، عمر انصاری کا احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کو مجلس کے عہدیدار بننے کی پیشکش کرتے ہیں، تو اس پہ ہمارا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ عمر کارپوریٹر بن جائے اور اپنا سیاسی مفاد حاصل کرے۔ ہم نے عمر میں وہ جوش دیکھا ہے، وہ جذبہ دیکھا ہے، وہ طاقت دیکھی ہے کہ کس طریقے سے قوم کی خدمت کرنا چاہیے۔ آج کس طریقے سے شہر کے مسلمانوں کو قیادت اور نمائندگی کی ضرورت ہے، آج ان کے مسائل پر کس طریقے سے بولنا چاہیے۔ جب کوئی نظر نہیں آتا ہے تو وہ نوجوان خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کبھی درگاہ پاورلوم سوسائٹی بنا کر، کبھی درگاہ ترقیاتی کمیٹی بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے خالد رکشا والے صاحب جو کم عمری سے سیاست میں لگے اور سیاست کی رموز و مقام کو سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عوامی خدمات کے لیے، ہم ایسے نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم حامد سچن جیسے نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں، ہم اکرم صدیقی جیسے نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں، ہم اشتیاق دہلیز جیسے نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے، ان کے اندر جو قابلیت ہے، جو یہ قوم کی خدمت کر سکے، یہ جو قوم کی نمائندگی کر سکے، ایسے نوجوان بول کر اپنے آپ کو سیاست میں پیش کرے۔ آج ہماری سیاست بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ جب تک ہم سیاست میں متحرک نہیں ہوگے، جب تک ہم سیاست میں بیدار نہیں ہوگے، جب تک ہم سیاست کو ہماری نجات کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم سیاست کو ہماری ترقی کی راہ نہیں سمجھیں گے، یقین مانو ہم پچھڑتے جائیں گے۔ سیاست ہمارا جز ہے، ہمارا دینی جز ہے، ہمارا سماجی جز ہے، ہمارا ملی جز ہے۔ سیاست ہمارے لیے لازم ہے، ہم سیاست کے لیے ملزوم ہے، ہم سیاست سے انکار نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہاں، تمام ہماری اچھی برے فیصلے آج اس ملک میں سیاست کے ذریعے جڑ چکے ہیں۔ آج علماء کرام کو باہر نکل کر آنے کی ضرورت پیش ہو رہی ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب نے مولانا ارشد ندوی صاحب کو گزارش کی کہ آپ آئیے قیادت کے لیے، آپ بھی کریے۔ مولانا سجاد نعمانی اپنی خانقاہ سے نکل کر عوام سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں سیاسی طور سے بیدار ہونا ہے، یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ہماری خود کی سیاسی رہبری کرنا ہے، ہمیں ہمارے بیچ کے اپنے لوگوں کو لیڈر بنانا ہے۔ ہمارے ملی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم آج بھی سیاست کو جو ہے، اگر سیاست کو ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ شجر ممنوع ہے، اس سے دور رہنا ہے، تو یقین مانو آنے والے وقت میں ہمارے حالات اس سے ابتر اور اس سے برے ہونے والے۔ آج کیوں یہ دانشوران نکل کر سیاست کی اہمیت اور افادیت کو ملک میں سمجھا رہے ہیں؟ میرے دوستوں، سیاست کی بنیادی ضرورت کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ آج سب مقصد، سب نکات کو دل سے نکال دینا ہوگا۔ آج تمام مفاد کی سیاست کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ آج عہدہ کی سیاست، عہدہ کی لالچ سے نکل کر ہمیں قوم اور ملت اور ہمارے وجود کے بارے میں سوچنا ہوگا، تب جا کر ہم اس ملک میں ہمارا اپنا وجود بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے خوف و خروش میں رہے، اگر ہم اسی طریقے سے حالات سے بے خبر
کر رہی ہے۔ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کو دہشت کہنے والی، دہشت پسند کہنے والی جماعت، مسلم دہشت گردی کی اصطلاح لانے والی سیاسی جماعت کانگریس ہے۔ کانگریس نے ہی مسلمان نوجوانوں کو دہشت گرد کے نام پر جیلوں میں ڈالا، ان کے مستقبل کو خراب کیا، مسلمانوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا دہشت گردی میں لگانے والی اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ کانگریس ہے، اور یہ منظم سازش ہو رہی ہے۔ یہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آج ہمیں الجھا کر رکھ دیا گیا ہے روڑ گٹر کی سیاست میں، ترقی کی سیاست میں۔ آج یہ شہر جو برسر اقتدار گروپ ہے، جو برسر اقتدار جماعت ہے، یہ ملت پرستانہ سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت ہے۔ جب ہم ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہمارے وجود کی بات کرتے ہیں، جب ہمارے تشخص کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہمیں شہری مسائل پر لاتے ہیں، اور جبکہ شہری مسائل آج جیسے کہ تیسے، ان کا اپنا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ عوام میں منافرت پھیلا کر، غلط فہمی پھیلا کر، سماج اور برادری کے نام پر تفرقہ ڈال کر، سیاسی منشور سے ہٹا کر اقتدار پر رہے، اقتدار کا مزہ لے، اقتدار کے ذریعے پیسہ کمائے، اقتدار حاصل کرتے رہے، اور اقتدار کا مزہ چکھنے کے لیے تمام باتوں کا سودا کرنا ان کا شعبہ ہو چکا ہے۔ آج اقتدار میں انہوں نے سینا اور بی جے پی کو بھی شامل کیا، وہ شیو سینا، وہ بی جے پی جو آج بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ دار ہے۔ شیو سینا جماعت کے سپریمو بالا صاحب ٹھاکرے یہ بات کہنے سے کبھی نہیں تھکتے تھے، وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ اس ملک کا وہ ہندو جس نے بابری مسجد کو شہید کیا، اس پر بالا صاحب کو فخر ہے، لیکن اقتدار کی لالچ میں یہاں کے مقامی کانگریسی ذمہ داران ایسی ناپاک سیاسی جماعت سے بھی اتحاد کرنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ صرف اتحاد سے پرہیز کرنا ہی نہیں ہے، وہ تمام اقتدار کے ذریعے وہ سہولیات لے دی جا رہی ہے جن کے حقدار اس علاقے کے بسنے والے ہیں، اس علاقے کے جو مالیگاؤں شہر کے مشرقی جانب رہنے والے لوگ ہیں، وہ تمام سہولیت کے لیے جو حقدار ہے ان کی سہولیات کو چھین کر، ان کے حقوق کو چھین کر، ان کی بنیادی ضرورتوں کو چھین کر ندی کے اس پار تمام جو ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے، اپنے کرسی کو قائم رکھنے کے لیے وہ تمام کا سہولیات ندی کے اس پار اٹھا کے دی جا رہی ہے۔ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو انہیں دیانہ شیوان، رمضان پورا شیوان کے جو ہے پچھڑے مسلمانوں کی بستیاں نہیں دکھتی ہے، یہاں پر بجٹ ان کو نہیں دکھتا ہے، ان کو مالدہ کی پچھڑی ہوئی بستیاں نہیں دکھتی ہے، ان کو جو ہے سائنا کی پچھڑی ہوئی بستیاں نہیں دکھتی ہے، ان کو دکھتی ہے تو ندی کے اس پار۔ آج مالدہ کے ایک کارپوریٹر کو 20 لاکھ کا فنڈ دیا گیا، جبکہ سویگا کے ایک کارپوریٹر کو 1 کروڑ روپے کا فنڈ دیا گیا۔ آج یہاں پر سیدھے گٹر نہیں بنتی، لیکن وہاں پر تمام علاقوں میں انڈر گراؤنڈ کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اس پر ستم ضروری ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ ان کی صحت کو خطرہ لاحق کرتا ہے، ایسا پروجیکٹ جو شہر کے مغربی حصے میں ندی کے اس پار اگر بنایا جائے یا تعمیر کیا جائے تو لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہوگا، تو وہ پلانٹ اٹھا کر شہر کے مشرقی حصے میں لے کر آئے۔ مشرقی حصے میں آج برسر اقتدار کانگریس پارٹی ایس پی پی پلانٹ بنانا چاہتی ہے۔ حضرت معصوم شاہ کٹی کے سامنے جو ندی کا کنارہ ہے، اس ندی کے کنارے پر جو مغربی حصے کا تمام استعمال شدہ پانی، گندا جراثیم شدہ پانی جو وہ ہے استعمال شدہ، آج ان کے پاس جگہ میسر ہے، ندی کا کنارہ بھی اس طرف ہے، زیادہ پائپ لائن ڈالنے میں خرچہ بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اور صرف ان کی لیڈرشپ کے دباؤ میں، جو کہ ان کی اعداد لیڈرشپ ہے، جسے یہ معلوم ہے کہ یہ پلان یہاں کے شہریان کی صحت کے لیے خطرہ ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں یہ ان کے سیاسی خطرے کا بھی باعث بن سکتا ہے، تو اس پلان کو مشرقی حصے میں شفٹ کر دیا جائے اور ہمارے اقتدار کے لالچی لوگ ہماری جانوں کا سودا
सरकार के चक्कर में ये सौदा कर लेते हैं और हमारे नौजवान जो है, जिन्हें नौकरियों की जरूरत है, जिन्हें अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने की जरूरत है, ये अंधी सियासी तकलीफ में नौजवान मालेगांव शहर विकास, नया मालेगांव, इन सब नारों में जो है कौन सा भवन है वहां चली जाती है। अरे कभी ऐसे नौजवानों को कामकाज के लिए, नौकरियों के लिए मालेगांव भवन में या राष्ट्रवादी भवन में बुलाया गया या कांग्रेस भवन में बुलाया गया, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए ऐसे नौजवानों का सिर्फ इस्तेमाल और इस्तेमाल होता है। आज हम ये तमाम बातों को महसूस कर रहे हैं, हम इस इलाके के साथ होने वाली नाइंसाफियों को महसूस कर रहे हैं। शहर के मशरकी हिस्से के साथ जहां 90-95% मुस्लिम आबादी बसती है, 90-95% ऐसे लोग हैं जो बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं, जो गरीब है, जो पसमानदा है, उन्हें उन सहूलियत हमें देना है। तो ऐसे लोगों को सहूलियत से कब्जा कर, जो सहूलियत से लेस इलाके हैं, और वहां पर अपने इख्तियार की लालच में फंड दिया जा रहा है। और हम महसूस कर रहे हैं और हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं और बार बार आप लोगों के बीच में आकर आप में सियासी बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अब भी सियासी तौर से बेदार नहीं हुए, अगर आप अब भी अपने सियासी हुकूक को नहीं समझे और आप भी अपनी जरूरतों को नहीं समझे और अब भी अपनी सियासी जमात के मंशूर को नहीं समझे, तो आने वाले वक्तों में तरक्की आपसे दूर होगी, तामीर आपसे दूर होगा, रोशन मुस्तकबिल आपसे दूर होगा, परेशानियां आपको मुकद्दर होगा, नाकामी आपको मुकद्दर होगा। इसलिए आने वाले वक्तों में आपको सही सियासी फैसला करना है। आने वाले वक्त में उस सियासी जमातों का, उस सियासी जमात के साथ रहना है जो आपकी आवाज को आवाज़ों में बुलंद करे, जो आपके हुकूक के लिए लड़े, जो आपकी बातों को आवाज़ आला तक पहुंचाए और आपको वो हुकूक दिलाए, चाहे वो कामीनाती हुकूक हो, चाहे वो मिली हुकूक हो, चाहे वो समाजी हुकूक हो। और यकीन मानो दोस्तों, ऐसी एक सियासी जमात से वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज हम शहर भर में, रियासत भर में, हमारे कौमी लीडर मुल्क भर में आज कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। अपने सियासी मंशूर को याद रखते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें, इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना